अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि मुल्क में एक हलचल सी है, दौरे हैं, आनियाँ जानियाँ सब कुछ लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात होगी जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो अपने लंदन ऑफिस से जो हैं, जो पाकिस्तान नेशनल असम्बली लंदन कैंपस है वहाँ से वापस पाकिस्तान कैंपस में तशरीफ़ ला चुके हैं। वो वहाँ दौरे पे थे या यहाँ दौरे पे हैं, ये तो अब मालूम नहीं। वो यहाँ कितना अर्सा है और वहाँ कब जाते हैं। बहरहाल वो वापस तशरीफ़ ले आए जी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम हैं उसके ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब ने केस किया हुआ था उस पर आज समाअत हुई। और इसके बाद जनाब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने जो तोशाखाना केस है उस पर वो आज उन्होंने क्या किया है, और इस पे बात होगी। और इसके बाद जनाब हमारे मोहतरम साथी अरशद शरीफ साहब के केस में जो है वो तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, इस पे बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं जी इमरान खान अपना सारी शहबाज शरीफ साहब वो अपने वापस आ चुके हैं, पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं। तवील मशावरत, तवील स्टे। उस मशावरत के दौरान आपको पता है कि एक दफ़ा वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, एयरपोर्ट जाते हुए उनकी तबीयत ख़राब होगी तो वो वापस तशरीफ़ ले गए। कहा यह जाता है कि एयरपोर्ट जाते हुए उन्हें एक कॉल आई थी, उस कॉल के सिलसिले में उन्हें वापस जाना पड़ा। शायद जो ज़राए हैं वो कहते हैं अपने तजर्बे के मुताबिक कि उन्हें जो कॉल है उसमें शायद उन्हें बोला गया कि जनाब आप आ रहे हैं तो तय क्या किया है, तो आप हतमी मशावरत करने के बाद तशरीफ़ लाइएगा ताकि इस पे हम यहाँ पर अपना ये जो इस वक्त एक स्टक हुआ है, एक जमूद का शिकार है सिलसिला, इसको हम आगे बढ़ाएं और किसी नतीजे की तरफ बढ़ सकें। तो इसलिए वो वापस तशरीफ़ ले गए और फिर वहाँ पर अब बड़ी तवील मुशावरत हुई है जी, बड़े इजलास हुए हैं। आपको पता है कि मुल्क की सारी क़यादत जो बाहर बैठी हुई थी, मुल्क अल्लाह के आसरे पर चल रहा था। और हमारे वज़ीर दिफ़ा, फिर हमारे वज़ीर आज़म, फिर हमारे वज़ीर ख़ज़ाना सारी बाहर हैं। तो मुल्क तो फिर अल्लाह के आसरे पर चलता है ना जी। तो इसलिए अब वो मशावरत करके वापस आ गए। शायद अहम तैनाती जो है उसको सारे लेके बैठे हुए हैं, सारी सियासत जो है वो तैनाती के गिर्द घूम रही है, पता नहीं क्यों। इसमें जैसे मैंने रात को तफसील से बात की थी इस पे। अब इसमें जो सुनने में आ रहा है वो जो नून लीग की क़यादत है वो शायद जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनकी उस पर बज़िद हैं। मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सर्विंग जनरल हैं और उनको आप उनकी तशहीर कर रहे हैं कि उनको बनाना है, उनको बनाना है, तो मेरा ख़्याल है ये उनकी तौहीन है। एक इंतहाई सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए वो जनरल हैं, 3 स्टार जनरल है, और उसको आप ले कि जनाब ये उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। जो कुछ भी होना है, तैनाती करनी है, ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ अगर जो आर्मी ने असम्बली भेजी हुई है या इस पर जो मशावरत हो रही है, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो बाहर जाके एक दूसरे मुल्क में ऐसे साहब के साथ मशावरत कर रहे हैं जो कि यहाँ से मफरूर हैं, अदालतों से मफरूर डिक्लेयर्ड है, और जो सज़ा याफ्ता है उनके साथ अगर मुशावरत करते हैं तो क्या ये सीक्रेट एक्ट की, पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? क्या इस पर कोई नोटिस लेगा या कोई अदालत जाएगा? ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है जी हमारे जो है इस पर बहुत बड़े सवालात उठते हैं कि नोटिस क्यों नहीं कोई लिया जाता, जहाँ खिलाफ वर्जी होती है उस पर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता, क्यों लोगों को ही अदालत में जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी अहम बात है। तो अब जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो सेक्रेटरी दिफा है उनको जो नाम भेजे गए हैं, अब देखना ये है कि उन पे हुकूमत जो है वो उन नामों पे उनमें से किसी की वो सिलेक्शन करती है, चुनाव करती है, या ये अपना जो दिमाग में बैठा के बैठे हुए हैं या उस पे वो करेंगे। अगर
تو میرا خیال ہے اسموتھ طریقے سے جو آرمی کا پروسیجر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے جو انہوں نے جس طرح سے اپنی پرائرٹی لسٹ بنائی ہے اس کے مطابق اگر کنسیڈر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ملک ایک استحکام کی طرف جائے گا. اگر آپ اپنی کریں گے تو پھر بھیانک نتیجہ ہوگا، بہت بھیانک ہوگا. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ایک تعیناتی کے سلسلے میں جب ہماری تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو وہیں سے ہمارا جو ہے وہ آگے معاملات خراب ہونے شروع ہوئے. تو یہ تو بہت بڑی تعیناتی کا سلسلہ ہے. اس کو لے کے اگر آپ اس کو اتنا زیادہ اس کو اس کا خراب کریں گے، اس میں ڈسکشنز کریں گے، اس کو آپ پبلک میں جو ہے تو اچھالیں گے، تو میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. جو سکسیڈنگ گورنمنٹ ہے یہ اس کے لیے بڑا الارمنگ ہے، اور میرا خیال ہے وہ اس سینسٹیوٹی کو خود بھی سمجھتے ہیں. وہ شاید ایسا کوئی غلط کام نہیں کریں گے. اس سلسلے میں بہت ہی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 3 بڑے جو ہے وہ لاہور میں موجود تھے. یہ کیوں موجود تھے؟ یہ وہاں کیوں موجود تھے لندن میں، وہ یہاں لاہور میں مشاورت ہو رہی ہے کیونکہ اب یہ سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے. معاملات کو سمیٹنے کا اور کسی ایک ڈائریکشن میں لے کے جانے کا وقت آ گیا. وقت بہت کم ہے. یہاں پر ہمارے جو محلے وقوع کے اعتبار سے ہمیں بہت ساری تھریٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے ترکی میں دھماکے ہو رہے ہیں، وہاں پر کیا حالات ہے، لائن آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، سرحدیں ہماری ہیں وہاں پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. افغانستان میں بڑا افسوسناک واقعہ ہماری سرحد پر پیش آیا. افغان فورسز سے ہمارے جو ایک ایف سی کے اہلکار ہیں ان کی شہادت ہو گئی ہے. یہ دیکھیں نا، یہ سرحدوں پہ بھی یہ فوج کھڑی ہے اور اندر بھی آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے پاک آرمی جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں بڑی سنجیدگی سے معاملات کو لے کے چل رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انتخابات ہی اس کا واحد حل ہے. جیسا کہ لاہور میں بھی خان صاحب نے بھی ایک ہی ڈیمانڈ کی ہے کہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے الیکشن، صرف الیکشن کروا دے، باقی اس کے علاوہ کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے. ظاہر ہے جی، ایک اگر فوج کی ایک اعلیٰ تعیناتی ہے اس میں سیاسی لوگوں کو اس میں اپنے مفادات نہیں سوچنے چاہیے، ملک کے مفادات سوچنے چاہیے. مجھے ضیاء الحق مرحوم جو ہیں ان کا ایک میں سن رہا تھا، انڈیا والوں نے BBC پہ جو ہے نا ان کی ایک تقریر چلائی ہوئی تھی جس میں وہ اسمبلی میں شورا میں بیٹھے وہ کھڑے خطاب کر رہے ہیں. اس میں وہ بڑا خوبصورت بات کی ہے انہوں نے، بڑی سب لوگوں کے لیے بڑا میسیج ہے، فوج کے لیے بھی اور عوام کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ دفاع کو مضبوط نہیں کرتا، حکومت دفاع کو مضبوط نہیں کرتی، دفاع کو ملکی سرحدوں کو محفوظ بناتے ہیں عوام. حالانکہ اس وقت 8 کروڑ کی عوام تھی اور اس میں کیا زیرک شخصیت تھی. انڈسٹریز کو لے کے ان کا خطاب، باقی وہ چیزیں اپنی جگہ، وہ میں پھر کسی دن بات کروں گا. مگر ان کا یہ کہنا کہ ملک کا دفاع، ملک کی یہ سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت اس میں عوام اور فوج مل کر کرتی ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بجٹ جو ہے وہ آپ اس میں جو اس کے سامان حرب ہوتا ہے اس کو خریداری میں آپ وہ کرتے ہیں، اس کو بروئے کار لیتے ہیں. مگر آپ اگر یہ کہیں کہ فوج کے لیے بجٹ رکھا ہے تو یہ آپ ملک کا دفاع نہیں کر رہے ہوتے. ملک کے دفاع میں عملاً جو ہے وہ جہاں آپ ان کو بجٹ دیتے ہیں، ان کی صلاحیت بڑھاتے ہیں، وہیں پر سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ عوام اور فوج مل کے کرتی ہے. جہاں عوام ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہاں فوج جو ہے وہ بڑھ کے جو ہے آگے جو ہے سرحدوں پر سینہ تان کے جو ہے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بڑا خوبصورت میسیج ہے، اور پاک فوج کو بھی اس کا ادراک ہے کہ عوام کے ساتھ یہ فوج نہ ہی عوام جو ہے اپنی فوج کے بارے میں کوئی بیچ میں خلیج برداشت کرتے ہیں. فوج جو ہے وہ ہماری ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سیاستدان پتہ نہیں کیوں اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں، یہ بڑے افسوسناک مقام ہے. دوسرے نمبر پر آتے ہیں جناب کہ جو عمران خان صاحب نے جو نیب ترمیم ریفرنس ہے جنہوں نے اس گورنمنٹ نے پاس کیا تھا، جس میں یہ سارے نیب کے قوانین اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے سارے مقدمات ختم ہو گئے تھے، اور اربوں روپے کی جو ہے کرپشن ظاہر ہے وہ کلین چٹ ہو گئی. تو خان صاحب اس کو لے کے گئے ہوئے تھے سپریم کورٹ. آج اس کی ہیرنگ ہوئی، بڑی امپارٹنٹ ریمارکس تھے ججز کے، اور میرا خیال یہ ہے ان کے ریمارکس کو سنتے ہوئے
کہ شاید یہ نیب ترمیم ایکٹ جو ہے یہ انہیں واپس لینا پڑے گا اور یہ ان کے گلے پڑ جائے گا، یہ کیسز واپس کھلیں گے اور اس کے سلسلے میں یہ اپنی جگہ جہاں تھے وہیں سے سٹارٹ ہو گئے، کیونکہ ان کا سپریم کورٹ کا جو ہے وہ یہ ریمارکس کہ احتساب کا مؤثر نظام ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر احتساب کا نظام ہم ایسا بنا دیں گے جس میں مقدمات اپنے ہی ختم کر کے آپ بری ذمہ ہو جائیں تو ایسے ملک نہیں چلا کرتے۔ انٹرنیشنل جو رولز ہیں، جو قوانین ہیں، ان کا بھی انہوں نے کافی حوالہ دیا، تو یہ بڑے اسٹرکٹ ریمارکس تھے جی۔ ان ریمارکس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ یہ جو آنے والے جو دن ہے یا فیصلے ہوں گے وہ اس گورنمنٹ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ اس کے بعد آج ہی کے دن توشہ خانہ کیس میں چیف الیکشن کمشنر نے جو کیس ہے، خان صاحب کا پتہ ہے اس کے دو حصے تھے، ایک میں تو ان کا وہ ڈسکوالیفیکیشن تھی اس حلقے کے حوالے سے جہاں پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، دوسرا ایسا تھا کہ ان کا ٹرائل کورٹ جو ہے اس میں نئے ریفرنس بھیجا جائے گا کہ انہوں نے حقائق چھپائے، حالانکہ خان صاحب نے سارا کچھ دے دیا تھا۔ اس طرح تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی کیس جو پڑا ہوا ہے اس پہ بھی فیصلے آنے چاہیے تھے، سب فائلز پہ دھول پڑی ہوئی تھی، انہوں نے نیچے سے خان صاحب کی فائل جو ہے اس پہ دھول چھول جھاڑ کے تو اس پہ کروائیاں شروع کر دی ہیں، اور اب یہ الیکشن کمیشن کا آپ کو پتہ ہی خان صاحب جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو آج کا جو ریفرنس بھیجنا ہے ٹرائل کورٹ کو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جی، خان صاحب کو ہٹانے کی۔ مگر یاد رکھیں خان صاحب کو آپ نہیں ہٹا سکتے، جس شخص کے ساتھ عوام کی طاقت ہونا اسے شاید ابھی تک جتنے حربے آزمائے جا چکے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، تو شاید اس میں بھی ایسی ہوگا۔ ٹرائل کورٹ جو ہے اس میں ٹرائلز ہوں گے جی، اس کے بعد جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں سزا ہوتی ہے، بری ہوتے ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ الیکشن کمیشن جو ہے اپنے تئیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ خان صاحب کو ہٹا دیں، مگر ایک بات شاید بھول جاتے ہیں کہ جس کو رب تعالیٰ عزت بخشے اس کو آپ اس کو خراب نہیں کر سکتے، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ اس کے ساتھ اس وقت رب تعالیٰ کی طاقت ہے، آپ ساری دنیا کی طاقت مل جائے آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، جتنا کچھ آزمانا ہے آزما لیں، وہ یہیں پر ہے۔ اور اس کے بعد جناب ارشد شریف کا افسوسناک وہ مرڈر جو ہے اس میں افسوس ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ کے قسم سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پہ تشدد کیسے ہوا اور ان پہ کیا گزری ہوگی، اس شخص پہ کیا گزری ہوگی، اس کا قصور کیا تھا۔ وہ کوئی غدار نہیں تھا، کوئی اسٹیٹ کے خلاف کام نہیں کر رہا تھا، کوئی کرپٹ نہیں تھا، وہ کوئی قاتل نہیں تھا، کوئی ڈکیت نہیں تھا۔ ایسا تو ان لوگوں کے ساتھ بھی تشدد نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ بھی یہ کچھ نہیں کیا جاتا جس طرح کہ اس ایک محب وطن پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وہ اپنی تاریخ رقم کر گیا ہے، مگر وہ چہرے بھی ضرور سامنے آئیں گے جنہوں نے اس کو اس کے اس حال میں پہنچایا، جس سے ان کے گھر والوں کو جو ہے دکھ دیا، جس نے ایک سچ کی آواز جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کی۔ سچ کبھی دبتا نہیں ہے، سچ تو ابھر آئے گا۔ ان کے قتل کے پیچھے جو لوگ تھے وہ ضرور سامنے آئیں گے۔ آئی بی کی ٹیم ہے جی جو دبئی پہنچ گئی ہے۔ دبئی جانے کا مقصد یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب آپ کو پتہ ہے یہاں سے دبئی گئے تھے، دبئی سے پھر وہ آنورڈ کینیا چلے گئے تھے۔ وہ وہاں پر جہاں سٹے کیا، جہاں ان کی مصروفیت تھی، جس سے ملتے رہے، وہ اس سلسلے میں تحقیقات کرنے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اللہ کر کے ان کی والدہ صاحبہ کو وہ رپورٹ مل گئی ہے جی، کیا گزری ہوگی کہ ان کے بیٹے پہ یہ تشدد ہوا۔ ان کے جناب ناخن جو ہے وہ کینین پولیس کہتی ہے کہ وہ ناخن ہم نے ان کے وہ ٹیسٹس ہوتے ہیں اس کے لیے وہ نمونے کے لیے حاصل کیے تھے۔ پھر اس کا رپورٹ دیکھیں جی، ان میں 12 تشدد کے نشانات ہیں۔ ان کی جناب ہڈیاں ٹوٹی ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہیں، دماغ کی جو یہ سر کی ایک ہڈی جو ہے اس کا پیس غائب ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، ان جنہوں نے اتنا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان سے اس سے بھی بڑھ کر ظلم ہو۔ تو انشاءاللہ انصاف ہوگا جی، اگر انصاف ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا جی۔ جہاں انصاف کا نظام جو ہے وہ جہاں کمزور ہو، وہ ملک اس کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں انصاف جو ہے وہ سپریم ہو، اور جہاں باقی سب اس کے انڈر ہو اور ماتحت ہو، اور انصاف جہاں سب کے لیے ہو، جیسا کہ لندن کی عدالت ہے جناب، آپ نے دیکھا وہ جج صاحب جو ہے ان کی شہباز شریف صاحب کو انہوں نے التوا کرنے کے 30,000 پاؤنڈ کر دیے، جرمانہ کر دیا کہ انہوں نے کیس التوا کا شکار کیا ہے۔
تو اب دیکھیں یہاں پر تو آج جناب اسحاق ڈار صاحب کی پیشی تھی اور ان کو نیب کی عدالت سے استثناء مل گیا حاضری سے. یہاں تو سارے استثناء پہ چل رہے ہیں، پوری حکومت سارے کیسز ہے سب استثناء پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ عدل کا نظام اگر ایسا ہو تو وہاں ملک ترقی نہیں کرتے، ملک مضبوط نہیں ہوتے، دشمن ہمیشہ آپ پر جو ہے حاوی رہتے ہیں. جہاں عوام کو انصاف نہیں ملتا، جہاں عوام مطمئن نہیں ہوتی، جہاں آپ کا کاروباری زندگی ٹھپ ہو جائے، وہ ملک جو ہے وہ بھی ٹھپ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ جو صحیح نظام لائے جی، صحیح قیادت لائے، تو سب اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا جی، اس کے ساتھ پھر ملتے ہیں، ملاقات تو جاری رہے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. اللہ حافظ.